बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के लिए ख़बरें कोई अच्छी नहीं ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, अंदर में तो हमारे साथ जो कुछ है वो सो है वो इकॉनमी हो या कुछ और मामलात हों। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ये ख़बर आ रही है कि अमेरिका ने बल्कि अमेरिकन कुछ 22 के करीब सेनेटर्स हैं, जिनमें मार्को रूबियो और सेनेटर जिम रैश, ये दो अफराद ने अपने 20 दीगर जो सेनेटर साथी हैं और इनमें से मोस्टली रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने एक सेनेट में बिल जमा करवाया है और उसमें मुतालबा किया गया है कि असेसमेंट एक की जाए कि जो 2001 से 2020 तक और फिर उसके बाद 2021 में जो तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, इस सारे मामले में तालिबान के मावन मददगार कौन रहे हैं, इनको ट्रेनिंग कौन देता रहा है, इनके स्लीपिंग सेल्स कहाँ पर थे और इनके कह लें कि पनाहगाहें कहाँ पे थीं और इनको माली मामलत कहाँ से मिलती रही है। और इस बिल में पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया है कि ये पता किया जाए, इंक्वायरी करवाई जाए कि इस सारे अमल में पाकिस्तान का मजमूई तौर पर किरदार क्या था। और 2021 में यानी अगस्त 2021 में 15 अगस्त 2021 में जो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है अफ़गानिस्तान के ऊपर, ये अमरीकी सेनेटर कह रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का रोल क्या था। पाकिस्तान ने उनको कोई सिक्योरिटी की मदद की, पाकिस्तान ने उनको कोई माली इमदाद की या कोई और जो होती है जिसको आप कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक हेल्प जो होती है वो की है, तो फिर उनको सबक सिखाया जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि जी इनमें रियासती सतह पर भी किस किस ने रोल प्ले किया, इनफरादी सतह पर भी किन किन शख्सियात और जो NGOs टाइप होते हैं, अदारे जो होते हैं, उन्होंने रोल प्ले किया है। इन सब का सुराग लगाकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई की जाए। तो अब इस सारे मामले में ये पहली बात तो ये है कि सेनेट में अब ये बिल मंजूर होता है या नहीं होता। वैसे तो अमेरिका जो है वो यानी पार्टी से बालातर होके, जब दो ही पार्टियाँ वहाँ पे, वो जब अमरीकी मफादात की बात आती है तो वो पार्टी नहीं खेलते, बल्कि वो जो सही बात होती है वो उसके ऊपर बात करते हैं। अभी ये हाल ही में यानी कल मेरा ख्याल है कि सेनेट की एक हियरिंग हुई है डिफेंस कमेटी की, उसमें जनरल मेले जो है, मार्क मेले, ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो भी इस तरह की होती है, स्टाफ जनरल मार्क मेले और अमेरिकन सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केंथ और वज़ीर दिफा, इनकी वहाँ पर पेशी थी, इन्होंने ब्रीफिंग देनी थी। इनकी अच्छी खासी धुलाई अगर मैं कहूँ तो वो हुई है। और जो अमेरिकी जनरल हैं मार्क मेले ये जिस तरह करके इनसे जो अमेरिकी सेनेटर थे और डेमोक्रेट्स के सेनेटर थे, रिपब्लिकन के जो सेनेटर थे बिला तखसीस पार्टी के, उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए कि जी के एयरपोर्ट पर वो जो वाक़या हुआ इनखला के वक्त, वो उसके ऊपर किसकी ज़िम्मेदारी थी, एकदम से इनखला क्यों किया गया। उन्होंने कहा जी मैंने तो कहा था कि 2500 के करीब जो हैं, ये मार्क मेले ने कहा, ये रखने चाहिए जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वहाँ पे रखने चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। तो एक सेनेटर ने कहा कि जी कि आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये इस्तीफ़ा इस लेवल की जो कमांड या फ़ौजी जो कमांड है, वो इस्तीफ़ा इस तरह के इश्यूज़ पे ऊपर अगर दे दे तो मुल्क में बड़ा अनरेस्ट फैलता है और ये बड़ी एक ज़िम्मेदारी का काम होता है। मैंने मुल्क के वसी तर मफाद में मशवरा दिया, सदर का इख्तियार था, उन्होंने माना या नहीं माना, अब ये मैं तो इस पर कोई बात नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो मतलब कहने का ये है कि अमेरिका शायद उनकी कोई मिस प्लानिंग है या जल्दबाजी है, जो भी मामला है, अब वो 2001 से यानी कि ये 15 अगस्त से बाद अब तक की नहीं, वो 2001 से ऑनवर्ड वो इसकी तहकीक करने जा रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो उसके लिए अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि हम तो ख़ुद भी छलांगे मार मार के, लुड़ियाँ डाल डाल के ये सरेआम कहते फिरे हैं, और हमारे जो दुश्मन हैं उनको भी कोई बात ठंडी तो नहीं गुजरी, वो भी बार बार कहते रहे सोशल मीडिया के ऊपर, उनका मीडिया कहता रहा कि जी ये इसके पीछे पाकिस्तान है, ये तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। और हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी कहते रहे ये मारखोर का काम है, ये वो है। और जो जनरल
ہمارے یعنی DGISI وہاں پر گئے افغانستان میں سرینا میں، اس کے اوپر بھی بڑا ایشو بنا اور اس دورے کو بھی بڑا پولیٹیسائز کیا گیا. ظاہر ہے کہ دشمن نے تو اسی طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ پاکستان کا ہے کہ وہاں پر جب امریکہ جیسی جو قوت ہے جب اس طرح کے کوئی آپریشن کرتی ہے، بلکہ امریکہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بھی ریاست جب اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے تو ان کے پھر ڈیسک بنے ہوتے ہیں جو ایک چیز کے اوپر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح اب امریکہ کی دشمنی چین کے ساتھ جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے، اور CPEC جو ہے یا اس کی اکانومی جو ہے وہ اس کو امریکہ کو کھٹک رہی ہے، تو اس لیے امریکہ نے اب اپنے فارن آفس میں CPEC ڈیسک بنایا ہوا ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جیسا بھی تھا اور جیسے بھی ہوا، یہ گریٹ گیم کا پارٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن امریکی سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بڑی نموشی بڑی بستی ہوئی ہے، اور یہ امریکہ اور ایون وہ جنرل جو مارک میلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی اب ہم پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر سکتے، تو وہ تو اعتبار نہیں کر سکتے اب کہ ہم تو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو لہٰذا اب امریکہ جو ہے، امریکی سینیٹر جو ہیں وہ 2001 سے آنورڈ 2020 تک ساری صورتحال کا، افغان وار کا جائزہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں کہ، اور دو ٹوک کہا گیا ہے کہ پاکستان نے طالبان کی کس طرح مدد کی، دیگر کون کون سے ممالک شامل تھے، اور طالبان کو کون سپورٹ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اوپر یہ ہمیشہ سے الزام لگتا رہا ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کرتا ہے، اور جنرل جارج ڈبلیو بش جونیئر جو تھے جنہوں نے یہ 2001 میں یہ والی جنگ چھیڑی، انہوں نے بھی جنرل پرویز مشرف کے اوپر، جنرل محمود کے اوپر جو اللہ بخشے اب فوت ہو گئے ہیں، نہیں سوری معافی چاہتا ہوں، وہ تو جنرل ندیم ہوئے، جنرل محمود اس وقت تبلیغی جماعت میں ہیں اور وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. وہ جب DGISI تھے تو پرویز مشرف صاحب نے ان کو اٹھایا تھا، تو شروع میں لگ رہا تھا کہ وہ پکڑے گئے ہیں، یعنی کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. ادھر طالبان کو وہ جا کے ملا عمر کو کہتے تھے کہ ڈٹے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے، نبڑ لیں گے امریکہ کے ساتھ. لیکن پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ ان کو لگا کہ شاید یہ والی بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لوز کھیل رہے ہیں، تو ان کو پھر ہٹا دیا گیا تھا. لیکن پرویز مشرف صاحب کے اوپر مجموعی طور پر یہی الزام تھا کہ انہوں نے ڈبل گیم کی ہے. اس دور میں امریکہ کی طرف سے مطالبہ یہ جو ڈو مور ہوتا تھا، یہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکہ پہلے دن سے ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ساری مطلب کوئلوں کی دلالی میں منہ سر کالا کر کے ہم نے کیا کھٹا ہے، ہم نے کیا اس میں سے وہ جو ارن کیا ہے، ماں سوائے اس کے کہ کچھ ڈالر آئے، کچھ ڈالر سے مراد ہے کہ اربوں ڈالر آئے. اور یہ جو تھی وار اینڈ ٹیرر، اس میں کہا جاتا ہے کہ افغان جہاد سے زیادہ ڈالر پاکستان میں آئے. تو اس دور میں جو ڈالر آئے وہ تو اعجاز الحق صاحب بتا سکتے ہیں یا ہمایوں اختر صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا بنا اور وہ کس طرح سے معاملات چلے، یا ان کی گزر بسر جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. اب یہ جو ڈالر آئے ہیں اس دور میں، یہ قوم پہ تو جو لگنے تھے پتہ نہیں کیا لگے کیا نہیں لگے، سرکاری خزانے میں کیا گئے کیا نہیں گئے. جنرل پرویز مشرف صاحب کا لائف سٹائل جو ہے وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، بستر علالت کے اوپر ہیں لیکن دبئی میں ہیں، اور ان کا لائف سٹائل جو وہ آپ چیک کریں، یہ لائف سٹائل جو ہے وہ کسی ایماندار آدمی کا ہو نہیں سکتا. ایسا بندہ جو صرف جس نے ساری زندگی ملازمت کی ہو، اس کے علاوہ اس نے کوئی وہ کخ بن کے دورہ نہ کیتا ہو، کوئی دکان پرچون کی دکان تک نہ چلائی ہو، اور اس کے لائف سٹائل یہ والا ہو کہ دبئی میں، امریکہ میں، لندن میں شاہانہ ٹھاٹ باٹ، اور بینکوں میں اربوں ڈالر یا کروڑوں ڈالر جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب ہم نے تو کچھ نہیں اس میں سے، پاکستان ریاست پاکستان نے تو نہ جہاد افغانستان سے کچھ اس کے لیے خیر برآمد ہوئی. برآمد کیا ہوئی؟ پاؤڈر برآمد ہوا، ہیروئن برآمد ہوئی، فرقہ واریت برآمد ہوئی، اور کلاشنکوف برآمد ہوئی. یہ والا کلچر جو تھا، یہ ضیاء الحق صاحب کے جہاد نے یہ کلچر ہمیں پاکستان کو ملا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، یا پھر کرپشن والا کلچر ملا. تو اب یہ جو تھا مطلب وار اینڈ ٹیرر، ہمیں 70,000 لاشیں ملی پاکستان کو، ہمیں شہداء ملے، اور ہمیں مطلب میں اس کے اوپر مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی جب میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا
کہ فوجیوں کو ٹارگٹ کر کے شہید کرنا اور ان کے بچوں کو، یہ جو پریڈ لینڈ والا جو انسیڈنٹ تھا، جو ہمارے فوجی کام کر رہے تھے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر، پیچھے لگے ہوئے تھے، جو پاکستان کے اوپر حملہ آور تھے، ان کو ان کے بچوں کو ان کے سامنے ٹارگٹ کیا گیا. مطلب یہ نماز جمعہ کے اوپر وہ حملہ تھا. وہاں پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹا جو جوان بچے ہوتے ہیں وہ باپ کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو وہ جنہیں یہ کیپٹن فلاں میجر یہ آپ کا بیٹا یہ تھا، تو یہ اس قوم نے بھگتا ہوا ہے. لیکن مزے کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ شاید اگر یہ بل پاس ہو گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو امریکہ جو ہے وہ آخری حد تک جائے گا. تو مطلب ہم جو ہیں وہ اسی بات پہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ جی طالبان شورا، جو کوئٹہ شورا تھی وہ تھی کوئٹہ میں تھی، میرن شاہ شورا جو تھی، میران شاہ شورا وہ تھی، پشاور شورا تھی، اور انہی نے اس وقت افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور پھر یہ پنج شیر کی وادی کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا رہا، پاکستان انکار کر رہا ہے، لیکن امریکہ BBC تک خبریں چلتی رہیں، انڈیا میں چلتی رہیں کہ جی کہ پاکستان کے وہ ڈرون پاکستان کہتا ہے ہمارے پاس تو ڈرون کی اتنی صلاحیت نہیں ہے. پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ ہے، یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، یہ امریکہ اپنی شکست یا جو بھی اس کو نام کہہ رہے ہیں شکست ہی ہے، یا پھر اگر کوئی گریٹ گیم ہے تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. تو جو بھی ہے یہ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اس سارے کھیل میں کچھ حاصل نہیں ہوا. جمع حاصل جو ہے وہ یہ بے اعتباری ہے جمع حاصل، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے حصے میں نیک نامی کوئی نہیں آئی. کچھ اس سے مجھے تو کوئی ایک ہوتا ہے نا وہ افغان جہاد سے لے کے یہ افغانستان کا جو بھی ایشو ہے، مطلب جو اب تک چل رہا ہے، پاکستان کے لیے اس میں کوئی خیر برآمد نہیں ہوئی. گیمز ہیں، گیمز میں ہوتا یہ ہے کہ ریاستوں کو کم فائدہ ہوتا ہے، اور جو وہ قوتیں جو یا وہ لوگ جو ریاست کو اپنے یعنی کہہ لیں کہ مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں. یا تو ہوتا نا کہ فیصلے پاکستان کی پارلیمان کر رہی ہوتی، یہ دونوں فیصلے جو تھے اس وقت پاکستان کی پارلیمان تھی ہی نہیں. قبضہ تھا پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی آمر کا، پرویز مشرف صاحب کا قبضہ تھا یہ وار اینڈ ٹیرر کے اوپر 2001 میں، اور اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب کا قبضہ تھا. تو ہم تو جنرل ضیاء الحق صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے مارے ہوئے ہیں. ہماری بدقسمتیاں جو ہیں وہ ان کی دی ہوئی ہیں، ان دو افسروں کی آپ یوں کہہ لیں. تو مطلب کہتے ہیں کہ غلطی جو ہے وہ ایک صاحب اختیار کرتا ہے، اور جو خمیازہ ہے وہ نسلیں بھگتتی ہیں، قومیں بھگتتی ہیں، اور پھر نسل در نسل بھگتتی ہیں. ہم 1979 سے یا اس سے تھوڑا سا پہلے آپ لگا لیں، ہم یہ بھگت رہے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب کے فیصلوں کو اور جناب پرویز مشرف صاحب کے فیصلوں کو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم تو پتہ چلائیں گے کہ ٹریننگ کون دیتا تھا. یہ اب کس کو نہیں پتہ کہ مطلب جو اس وقت جو طالبان ہیں یہ ان کے بیڈ طالبان تھے، ہمارے گڈ طالبان تھے. اس پنگے میں پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال ہے. اگر پڑھنا ہی تھا تو پھر قوم خود فیصلہ کرتی، پارلیمنٹ خود فیصلہ کرتی، پھر قوم کو پتہ ہوتا نا کہ جی ہم نے ہمارے منتخب نمائندوں نے یہ والے کام حرکتیں کی ہیں تو ہم برداشت کریں. تو اب جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان کی لیے خیر برآمد ہو. امریکہ بڑا پیڑا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.